आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के कलाम में से सीखेंगे एक साल की किताब और उसका 20 बाब और उसकी 18 आयत में दोबारा पढ़ता हूँ। अब गौर से सुनें। हर एक काम मशवरत से ठीक होता है और तू नेक सलाह लेकर जानकर। हर एक काम मशवरत से ठीक होता है। खुदा का कलाम भी हमें ये सिखाता है कि हम जो काम भी करें उसमें हम मशवरत लें। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि सलाहकारों की कसरत में क्या है? सलामती है। और फिर इसी आयत में आगे लिखा है कि नेक सलाह। अब दूसरा सवाल ये है कि सलाह लेनी है, मशवरत लेनी है, लेकिन किन से मशवरत लेनी है? कभी कभी हम मशवरा करते हैं, लेकिन हम उन लोगों से मशवरा करते हैं जो बात मेरी ख्वाहिश या मेरे दिल में हो वही करें, और सब कहते हैं हाँ हाँ ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो वही कह रहा है जो मुझे पसंद है। आपको बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा आदमी मिलता है जो बिल्कुल ऐसा है। अखिया बादशाह था, खुदा के कलाम में लिखा है वो जंग में जाना चाहता है। वो अपने नबियों को बुलाता है कि बताओ मैं जंग में जाऊं, फतह पाऊंगा या मार खाऊंगा? तो सारे नबी जो हैं एक जबान होकर कह रहे हैं बादशाह सलामत, आप जाएं, आप फतह पाएंगे, क्योंकि ये सारे खुशामदी हैं और उनको पता है कि बादशाह क्या पसंद करता है। और उनकी मशवरत खुदा की तरफ से नहीं है, उनकी मशवरत बादशाह के खौफ की वजह से है। उनको पता है ये कुछ और मशवरत सुनना ही पसंद नहीं करता है। फिर उसने कहा एक और नबी है मीका, उसको बुला के लाओ, और हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है। जब बंदे लाए तो उन्होंने कहा सारे नबी एक सलाह होकर कह रहे हैं बादशाह सलामत, तू जंग में जा, फतह पाएगा, तू भी ऐसा ही बोल। अब हो गया, उसको पता था ये वापस नहीं आएगा। जब बादशाह के आगे खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा फरमा तू बता। उसने कहा बादशाह ठीक, तू जंग में जाएगा, फतह पाएगा। कहते हैं मैं कितनी बार कसम दिलाकर तुझे बोलूं सच बोल। उसने कहा सच ये है कि तू जंग में जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हम मशवरा भी उन लोगों से लेते हैं, हमें पता होता है कि जो मैं चाह रहा हूं वही क्या करेंगे, मशवरा देंगे, और वो खुदा की तरफ से बाइबल में लिखा है नेक सलाह। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो जो शख्स खुदा का खौफ नहीं रखता उसकी सलाह भी नेक नहीं हो सकती है, वो कोई भी हो। अगर किसी में खुदा का खौफ नहीं है, खुदा के साथ उसका रिश्ता नहीं है, खुदा की इज्जत उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसकी मशवरत भी आपको बर्बाद कर देगी। और आज मैं समझता हूं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी बर्बादी की वजह भी एक ये है। अक्सर आप ये बात करते हैं कि भाई जिस हम मुल्क में रहते हैं उसके वजह से ज्यादती होती है या ऐसा होता है। मैं कहता हूं बेशक ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब यह है कि वो नेक सलाह नहीं लेते। आज कितनी बेटियां और बेटे रिश्ते करते लेकिन 2 महीने के बाद तलाकें हो जाती हैं। वजह क्या है कि उन्होंने लव करते हुए, दोस्ती करते हुए, या फिर वालिदैन ने भी रिश्ता करते हुए नेक मशवरत लेने की जुर्रत नहीं की है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हर काम मशवरत से ठीक हो जाता है। जब हमारे नौजवान बेटियां और बेटे दोस्त बनाते हैं और फिर इसी से वो शादियां भी कर लेते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि दोस्त बनाते हुए भी खुदा का कलाम क्या कहता है। मशवरत ले और फिर वो मशवरत
کسی مذہبی رہنما کی بھی ہو تو اس کو کلام مقدس سے سکین کرے کہ اگر وہ مشورت کسی مذہبی رہنما کی بھی ہو لیکن وہ بائبل مقدس سے ٹیلی نہ کرے، بائبل مقدس سے مطابقت نہ رکھے تو اس مشورت کو نہ مانے۔ لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم نہ خدا سے مشورت لیتے نہ خدا کے لوگوں سے مشورت لیتے، بلکہ ہم جو ہمارے دوست ہیں ان سے مشورت لیتے ہیں جو خود خدا سے کیا ہے؟ دور ہے۔ اس کا بھی واقعہ بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ سلیمان کا اپنا بیٹا ربام تھا، جب وہ بادشاہت میں آیا تو اس نے لوگوں کو بتانا تھا، خطاب کرنا تھا کہ وہ جو باپ دادا یا اس کے باپ نے ٹیکس لگائے تھے وہ بڑھائے گا یا کم کرے گا۔ تو اس نے مشورت لی، نوجوانوں سے مشورت لی جو اس کے اپنے ہم عمر تھے، اور پھر بزرگوں سے بھی مشورت لی۔ تو بزرگوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہ کر، زیادہ بوجھ ڈالے گا تو لوگ بغاوت کر جائیں گے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ربام نے بزرگوں کی مشورت کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ اس نے اپنے ہم عمر جو نوجوان تھے ان سے مشورت لی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا بغاوت ہوئی، اور 10 قبیلوں اس سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو خدا نے پہلے کہا تھا، بے شک کہا تھا، لیکن یہاں ربام کی غلطی سے یہ کام ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم مشورت ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جن کا خدا سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم مشورت ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جو ہمارا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ ہم مشورت ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جن کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہر کام مشورت سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہم مشورت لینا پسند نہیں کرتے، اور اگر لینا بھی پسند کریں تو ان سے لیتے ہیں جو ہمارے نقطہ نظر پر متفق ہو۔ ہم ان لوگوں سے مشورت نہیں لیتے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں سے مشورت نہیں لیتے جن کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے نتائج پھر ہماری توقع کے کیا ہوتے ہیں؟ خلاف ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ لکھا ہے کہ ہر کام مشورت سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور تو نیک صلاح لے کر جنگ کر۔ یہاں خدا کا بندہ حکم نہیں دے رہا جنگ کر، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ظاہر ہے وہ خود بادشاہ ہے، آگے اس کا بیٹا بھی بادشاہ ہے، تو وہ کہ اگر جنگ ناگزیر ہو جائے، اگر کرنی ہی پڑے تو وہ جنگ بھی نیک صلاح لے کر کبھی کبھی بغیر مشورت کے اور بغیر بیجا جنگ اپنی ہی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جنگ سے مراد جو ہے وہ بگ ڈیسیژن، آپ جتنے بھی بڑے فیصلے کرتے ہیں، بلکہ چھوٹوں میں بھی لینے چاہیے، لیکن جتنے بھی آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں اس میں صلاح کاروں کی کثرت ہونی چاہیے، مشورت ہونی چاہیے، اور نیک لوگوں کی مشورت ہونی چاہیے جو خدا کی طرف سے ہو، تو پھر سب کام کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو شخص مغرور ہو وہ کبھی بھی دوسرے کی مشورت نہیں لیتا، پسند نہیں کرتا، اور ایسا شخص یہ تکبر کی نشانی ہے جو کسی کی مشورت پسند نہیں کرتا، مشورت لیتا نہیں ہے، وہ متکبر آدمی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا مغروروں کو کیا کرتا ہے؟ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہمیں ہر بات میں مشورت لینی چاہیے جو بھی ہم کرتے ہیں، اور مشورت ان لوگوں سے لینی چاہیے جو نیک ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہوں، آپ کے غیر ہوں، رشتہ دار ہوں، اجنبی ہوں، اگر وہ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو ان سے آپ کو مشورت لینی چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے،
آپ کا بھائی ہے، اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے مشورت آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہے اور وہ خدا سے کوسوں دور ہے، وہ مشورت آپ کو برباد کر دے گی۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور اگر ہم جائزہ لیں تو نیک مشورت، برا آدمی نیک مشورت دے ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ چیک کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو برا شخص ہے وہ نیک صلاح نہیں دے سکتا۔ وہی لوگ نیک صلاح دے سکتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں، اور جن کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے، تو اس سے یقیناً ہم اپنے کاموں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ماضی میں آپ نے اس پر توجہ نہیں دی ہے تو آج خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم توجہ دیں۔ اگر آپ روحانی بھی ہیں، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق بھی درست ہے، لیکن مشورے غلط لوگوں سے لیتے ہیں یا اپنے ہی دماغ کے دماغی مشورے لیتے ہیں، تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں اس میں، لیکن اس کے آگے چل کر نتائج خطرناک ہوں گے، کیونکہ آپ نے خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کیا ہے۔ آپ اپنی من مانی سے کام کرتے جاتے ہیں۔ اور آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ہے، شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ مشورت لیں، اور مشورت بھی نیک لوگوں سے لیں۔ اور جب آپ نیک لوگوں کی مشورت سے کام کریں گے تو یقیناً بائبل مقدس خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ کام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو آپ نے خدا کی مرضی سے کیا کیا ہے؟ شروع کیا ہے۔ جب آپ نیک لوگوں سے مشورت لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کا احترام کر رہے ہیں، آپ خدا کی مشورت سے چل رہے ہیں، اور جب خدا کی مشورت سے آپ کام کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جب خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر اس بزنس ہو، اس میں پرابلم آئیں گی تو خدا اس کو کیا کرے گا؟ سولو کرے گا ان پرابلم کو۔ ازدواجی زندگی ہو، اس میں خدا ان کو سولو کرے گا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ نیک مشورت سے مراد لیتے ہیں تو آپ نیک مشورت سے شادی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شادی میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ یہ بھی نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ پرابلم آتی ہے، زمین پر ہم جب رہ رہے ہیں تو اس میں پرابلم آتی ہیں، لیکن اگر آپ نے نیک مشورت سے وہ کام کیا ہے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا، ان پرابلم کو کیا کرے گا؟ حل کرے گا۔ ادروائز جو خدا بیچ میں نہ ہو تو پھر وہ رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف خود برباد ہوتے ہیں، دوسروں رشتہ داروں کی بھی برباد کر جاتے ہیں۔ تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام ٹھیک ہو جائے گا تو اس سے آپ یہ نہ اندازہ لگا لیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ خدا آپ کے ساتھ ہوگا جب نیک کام کرنے سے پہلے، جب آپ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ مشورت لیں گے خدا سے، خدا کے لوگوں سے، وہ لوگ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں ان سے، اور وہ اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں گے یقیناً وہ خدا کی طرف سے اپروول ہوگا، اور پھر خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خدمت میں دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ بعض دفعہ وہ اس طرح گناہگار نہیں ہوتے کہ وہ زناکار ہوں، چور ہوں، اس طرح کی بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ ناکام زندگی ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں ناکامی ہے، خاندان میں ناکامی ہے، کاروبار کوئی کریں اس میں ناکامی ہے، یا دیگر طرح سے کاموں میں ناکامی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی میں کوئی زناکاری، چوری، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن آج خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ وہ لوگ اس لیے ناکام زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ خدا کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں، خدا کی مشورت نہیں لیتے ہیں، نیک لوگوں کی مشورت نہیں لیتے ہیں، اور سارے کام اپنی مرضی سے کرتے جاتے، جس کا نتیجہ بعد میں جب خدا انسان کے ساتھ نہ ہو تو پھر مشکلات پریشانیاں ان کو جکڑ لیتی ہیں اور ان سے وہ چھوٹ نہیں پاتا ہے۔ اتنا سورما طاقتور آدمی، وہی رسیاں ہیں جو پہلے رسیاں تھیں، لیکن اب یہ رسیاں ٹوٹتی نہیں ہیں، زور لگا رہا ہے، جو صرف اشارہ کرتا ہے رسیاں ایسے ٹوٹ جاتی ہیں جیسے آگ لگ جاتی ہے، لیکن اب رسیاں نہیں ٹوٹ رہی کیونکہ اب خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آج ہم ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کاروباری زندگی میں اسی طرح جکڑے ہوئے ہیں، جو جن رسیوں سے ہمیں باندھ دیا گیا ہے، ہم دانت پیستے ہیں، وہ رسیاں ٹوٹتی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیے اس سے ہم نے خدا کی مشورت نہیں لی۔ ہم نے بزرگوں کی مشورت کو رد کر دیا، نیک لوگوں کی مشورت کو رد کر دیا، خدا کے کلام کو رد کر دیا، اپنی من مانی کی، اور پھر جب ہم اپنی من مانی کرتے ہیں تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں جو سمسون کے نکلے، کہ اب خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا کیا ہے، زندہ خدا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مر کر جی اٹھا ہے اور آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھتا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کے لوگوں سے مشورت کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی من مانی کرتے ہیں، جو متکبر ہونے کا واضح کیا ہے، ثبوت ہے، کیونکہ مغرور اور متکبر آدمی نہ یسوع کی سنتا ہے نہ نیک لوگوں کی سنتا ہے، اور یہی ہماری بربادی کی، یہی ہماری ناکام زندگی کا نتیجہ ہے میری نظر میں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اور فلسفہ ہو، میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن میری نظر میں کہ اگر آپ ہر کام خدا کی مرضی اور خدا کے لوگوں سے مشورت لے کر کریں تو پھر آپ کی زندگی میں کرائسس آ سکتے ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی کو برباد نہیں کر سکتی۔ وہ کاروباری زندگی ہو، وہ ازدواجی زندگی ہو، وہ ذاتی زندگی ہو، وہ مذہبی زندگی ہو۔ علماء فکریہ یہ ہے کہ آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہر کام، کتنے کام؟ ہر کام کس سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ مشورت سے، ایڈوائز لیں دوسروں کی۔ اور خدا کے کلام میں مقدس پالوس رسول کہتا ہے روح القدس کی ہدایت سے کہ ساری باتوں پر غور کریں، جو اچھی ہیں ان کو کیا کریں، ان کو پکڑے رکھیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ آپ 10 آدمیوں سے مشورت لیں، نیک بھی 10 آدمیوں سے مشورت لیں، اور پھر ان کو ٹیلی کریں، کلام مقدس سے سکین کریں کہ ان کی مشورت بائبل مقدس کے خلاف تو نہیں ہے، تو پھر جن کی مشورت بائبل مقدس کے خلاف ہے ان کو چھوڑ دیں، اور جو مشورت بائبل مقدس کے مطابق ہے اس کو کیا کریں، پکڑے رہیں۔ لیکن ہم کسی سے مشورت لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے آپ کو دانشمند نہ سمجھ، اے بے وقوف انسان، اپنے آپ کو دانشمند نہ سمجھ، کیونکہ خدا ہی دانشمند ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اتنا دانشمند سمجھتے ہیں کہ کسی کی مشورت لینا ہی پسند نہیں کرتے۔ اپنی ہی نظر میں ہم دانشمند ہیں،
ہم سب بیوقوف ہیں، اور جب تک ہم مانتے نہیں کہ میری عقل اتنی وسیع نہیں ہے تبھی ہی ہم دوسرے کا مشورہ دیتے ہیں، ادروائز تو ضرورت ہی نہیں۔ آج المیہ کیوں ہے؟ ہم مسیحی ہو کر کیوں جو ہماری پرابلمز ہیں ان میں سے نکل نہیں پا رہے؟ کیوں آج کل نوجوان بچیاں اور بچے جن کو تو سکون سے نیند آنی چاہیے تھی نہیں آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں نا، جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے راشن کی، دیگر ضرورتوں کی، بس وہ سو جاتے ہیں، فیس چاہیے ابو جی، فلان چیز چاہیے، وہ بیچارے ابو کا کام ہے۔ لیکن آج وہ بچے بھی پریشان ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے فیصلے خود بناتے ہیں، مشورت نہیں لیتے، خدا کی مشورت نہیں لیتے، نیک لوگوں کی مشورت نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں جو پرابلمز ان کی زندگی میں کھڑی ہو جاتی ہیں وہ حل نہیں ہوتی۔ تو حل کیوں ہوگی؟ جب آپ نے خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کیا تو پھر کیسے وہ پرابلم حل ہوں گی؟ تو اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے، اور خاص طور پر کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے، بڑے فیصلے کرنے سے پہلے ہم مشورت لیں، اور وہ بھی نیک لوگوں سے مشورت لیں۔ اگر آپ چاہیں تو 2 4 5 سے کوئی گناہ نہیں ہے، صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، تو آپ زیادہ لوگوں سے مشورت لیں، لیکن زیادہ لوگ نیک لوگ ہوں۔ لیکن آج ہمارے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، نوجوان بیٹیاں بیٹے اسکول کالج کے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی زندگی بھی خدا کے خوف میں نہیں ہوتی، اور وہ دوسرے بچوں کو بھی غلط مشورے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بچے آج کل ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، خبردار بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دے۔ آپ ایسے 2 4 دوست رکھیں جو ہر روز آپ کو اپنے مشورے دیتے رہیں جو خدا کے خلاف ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی خدا کے باغی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے زبور 1 میں لکھا ہے کہ جو مبارک شخص ہے، جو راست باز شخص ہے، وہ شریروں کی صلاح نہیں لیتا ہے۔ آئیں ذرا زبور 1 کا سرسری مطالعہ کریں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا ہے۔ ادھر کیا لکھا ہے کہ کیسی صلاح لیں؟ نیک لوگوں کی صلاح لیں۔ اگر آپ شریروں کی صلاح لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مبارک نہیں ہیں، آپ کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں کا خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ شریروں کی صلاح نہیں لیتے، وہ نیک صلاح لیتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں کی صلاح لیتے ہیں جن کا دھیان شریعت میں ہے، وہ خدا ان کی شریعت ان کی خوشنودی ہے، ان سے صلاح لیتے ہیں، اور دن رات شریعت پر دھیان کرتے ہیں، ان سے آپ مشورت لیتے ہیں، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ شریروں سے مشورت لیتے ہیں تو ان کے نتائج بہت جلد آپ کو برباد کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج المیہ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو مسیح خداوند کے کہلاتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم کی حالت زار دیکھتا ہوں، چونکہ میں ایک 31 سالہ خدمت میں پاسبان ہوں، اور میں لوگوں کے گھروں میں ان کی ذاتی زندگیوں میں دیکھتا ہوں کہ بہت کبھی کبھی مایوسی تک حالات آ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بات جو آج خدا کا کلام کہتا ہے یہ نہیں کرتے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم خدا کی مرضی اور اس کے لوگوں کی مشورت کو نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایسی پرابلمز ہماری سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کو حل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا ہے۔ آج میں بہت درد دل کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را
اگر ماضی میں آپ نے ایسے فیصلے کیے جس سے آپ نے نہ تو خدا کی مرضی کو معلوم کیا نہ آپ نے نیک صلاح لی، تو آپ ان مشکلات میں اگر پڑ گئے ہیں تو بھی آپ اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور کہیں کہ اے خدا مجھے معاف کر دے، اور آج سے توفیق عنایت فرما کہ میں ہر کام میں نیک صلاح لوں، اور نیک صلاح آپ کو برے لوگوں سے نہیں ملے گی۔ ملے گی بھائی؟ نہیں ملے گی۔ تو پھر نیک صلاح نیک لوگوں سے لے اور پھر اس کی جانکاری کریں، تو یقیناً بائبل مقدس کا خدا، آسمان اور زمین کا خدا، نہ سونے والا نہ اونگنے والا خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ مشکلات آئیں گی لیکن وہ مشکلات آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گی۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ آج کے بعد آپ ہر کام نیک صلاح کے ساتھ کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔